फेस टू फेस में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब हैं और हमें विया वीडियो लिंक हसन निसार साहब ज्वाइन करेंगे। चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि अगर आईन पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस होना है तो 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और रीजन तलाश करना, जवाब तलाश करना कि किसी तरह से ये ना कहना पड़े कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, वो कौन कर रहा है और कौन ये जवाब तलाश कर रहा है, कौन ये हीले बहाने तलाश रहा है, ये आप इसके बारे में सोचिएगा वो क्या मामला है, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके अलावा दस्तूर की 50वीं सालगिरह मनाएगी, भी कुछ ही रोज़ पहले की बात है। उसमें जो पाकिस्तान के होने वाले मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे सितंबर में, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो भी मौजूद थे। आपको याद होगा, वो विजुअल्स भी आपने देखे होंगे, उनकी वहाँ पे आपने तकरीर भी देखी होगी। और लेकिन उसके बावजूद ये तमाम जो वहाँ पर मजमूआ सियासतकारां बैठा हुआ था, वो दस्तूर की सालगिरह मना रहे थे, लेकिन अभी दस्तूर पर अमल करने से सब के सब गुरेजा नजर आ रहे हैं। और आगे अब मामला बनेगा क्या? इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि वो कंट्री वाइड स्ट्राइक्स करेंगे, जलसे की स्ट्राइक नहीं करेंगे, जलसे करेंगे। और एक साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मोमेंटम अभी तक पीटीआई का टूटा नहीं है। ताहिर मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। निसार साहब भी हमारे साथ हैं, इस पर ब्रीफली ये फरमा दीजिएगा कि आगे आपको नजर क्या आ रहा है, जो सब गुरेजा हैं दस्तूर पे अमल करने से, आगे कोई मामला कुछ निकलेगा या ये फिर वही साइकिल है और हम दोबारा एक दफा गहरी खाई की तरफ, अंधेरे की तरफ जा रहे हैं? मैं जो लास्ट बात करनी वो पहले कर दूँ, मुझे तो अंधेरा नज़र आ रहा है, खाई नज़र आ रही है, मगर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इंतहाई एक जोन का ओहदा है, उसके मुताबिक बात की है, मगर मेरा आपसे सवाल है कि वो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन हो गए। 100 दिनों से लोग, पाकिस्तान के अवाम, सुप्रीम कोर्ट से, आप जैसे लोगों से, मीडिया से ये सुन रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो गया। कितने दिन से हमसे सुन रहे हैं? 100 ईयर से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है आइन टूट चुका है। इसका मतलब है जो आइनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशनर, आपकी हुकूमत भी एक आइनी इदारा है, उन्होंने हाथ उठा दिया कि आप इस मुल्क में आइन टूट चुका है। दिस इज़ द क्रक्स। हसन निसार साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है और जो ताहिर मलिक साहब बात कर रहे थे, हम भी काफ़ी दिनों से यही बात कर रहे हैं। अब तो हंस के ये कहा जाता है कि 14 मई को भी ये कहा, 15 मई को कहा जाएगा कि 14 मई को इलेक्शंस होने, हंस के ये ठट्ठा उड़ाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की जो तजलील की गई है। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सियासी शहादत के मुतमन्नी हमें नजर आते हैं, सब के सब जो अपोजिशन है इमरान खान की, किसी तरह से जो है ना शहादत का जाम हम नोश कर लें, बेकरार बैठे में, उसका कोई फायदा होगा आपकी नजर में? मैं हैरान होता हूं वैसे इस तरह के सवालों पे। दिस कंट्री हैज़ अ हिस्ट्री। आपकी उम्र का मुझे अंदाज़ा नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। आप लोगों ने तो मेरा ख्याल 21 साल, इट टुक यू ओनली 21 ईयर्स टू लूज हाफ ऑफ द कंट्री। वो क्या था? जुल्फकार अली भुट्टो के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, अच्छा था बुरा था, ये बहस नहीं है। उसके खिलाफ जिन लोगों ने, पेड लोगों ने, वो आ गया, सारा कुछ हकायक सामने आ गए। तहरीक चलाई थी, वो क्या थी? ये जो जितना आपके वज़राए आज़म, और फिर अगेन एक प्रॉब्लम है, हम बात करते हैं सियासतदानों की, अदलिया की। अनफॉर्चुनेटली हमारी कहीं भी तारीख कोई ऐसी नहीं है जिस पे सर उठाया जा सके, फ़ख्र किया जा सके। ये जस्टिस मुनीर, जस्टिस अनवारुल हक, ये नसीम हसन शाह, एक मर्डर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अदालत में आप उस केस का हवाला नहीं दे सकते। नज़रिया ज़रूरत, ये आपकी इजादात हैं सारी। फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमले, और फिर वो जस्टिस क़य्यूम, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करे, उसके साथ गुफ्तगू, उसके बाद फिर ब्रीफ केसेस की तारीख, फिर उसके आगे अपने चमचों कड़छों की, उनकी औलादों की को पैट्रनाइज करना। तो मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये कंटिन्यूटी है एक, ये बिल्कुल ऐसी ही है। जब लोग महंगाई पे पीटते हैं तो मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि क्या लेवल है। वो बच्चे थे हम जब हबीब जालिब इस मुल्क में गाता फिरता था, 20 रुपये मन नाटा, इस पर भी सन्नाटा, चूंकि उस वक्त 20 रुपये अफोर्ड नहीं होते थे। 20 रुपये मन, बिल्कुल इस मुल्क में मातम था। तो फिर कौन सी चीज देखें किसी बंदे के, उससे पहले अर्ज कर रहा था कि पहले एक मिनट, किसी बंदे को, मुल्क को, किसी कौम को, कबीले को देखना हो तो उसकी तारीख सामने रखते हैं। अगर तो कोई नई बात है वो आप पूछें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। इसका क्या जवाब देना? ये तो कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी है जी।
میں وہی عرصہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت لائن ایکچولی آپ کی کنیکٹ نہیں تھی. میں ابتدائیے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم دائروں میں چلتے ہیں اور اس وقت بھی وہ جو ایک وہ سائیکل اوپر جاتا ہے, لگتا ہے کہ شاید کچھ جمہوریت پنپنے لگ جائے گی, اس کے بعد پھر ایک اندھیری رات آ جاتی ہے. اس وقت مارشل لاء نہ صحیح, لیکن اب یہ لگنا شروع ہو گیا کہ جمہوریت چل نہیں پائے گی آگے. یہ ایک پیسمسٹک سٹیٹمنٹ ہے, دل نہیں کرتا یہ کہنے کا, لیکن دیکھیں بھائی میرے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. ایک منٹ یار, ہولڈ کریں. جمہوریت کیا ہے؟ یہ لفظ نکلا جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. چند ہفتے پہلے ایک ڈرامہ تھا جبلی آئین کی, اور جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ان کی سب کی گروپ فوٹو تھی. I was in my 20s then. گروپ فوٹو دیکھ کے میں ہنس رہا تھا. کوئی پیر زادہ ہے, کوئی نواب زادہ ہے, کوئی سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا ہے. عوام کہاں تھے اس میں؟ وہ فوٹوگراف میں نے مینوفیکچر کی ہے یا آپ نے کی ہے؟ جمہوریت نام کی کسی شے کا اس ملک میں کبھی کوئی وجود نہیں رہا, اور یہ ہونا بھی نہیں جب تک لوگ لبریٹ نہیں ہوتے. یہ فیشن ہے. یہ چپڑ کناتیہ نسلیں آج جینے پہن کے پھٹی ہوئی پھر رہی ہیں. کیا تعلق ہے آپ کا ان سے؟ پاستے ماسٹے یہ وہ سارے کچھ بھی نہیں. وہ چائے دے گا. ایک سلوگن پتہ کیا تھا؟ کیا سر؟ یہ میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے. سلوگن تھا لپٹن چائے گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتی ہے, ریڈیو پر مفت بیچی. آج کسی کی صبح اس کے بغیر ہوتی ہو تو مجھے بتا دے, وہ کو پاگل ہوگا, مولانا ملین کو بندہ ہوگا. تو او بھائی میرے, یہ اس طرح نہیں ہے جمہوریت. آپ گندے غلیظ پانی کی کو ڈالیں ایک کرسٹل کی بوٹل میں, پلیٹینم کی بوٹل میں, گندے غلیظ پانی کو اوپر لکھیں آب زمزم, اس کا کیریکٹر بدل جائے گا. جمہوریت اس کو کہتے ہیں جس میں جمہور کے, اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کیب ڈرائیور آ جائے, چنگچی چلانے والا آ جائے. نو, وہ اس ملک میں کمی ہے. کبھی سنا ہے کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر آیا ہو, کوئی ٹاپ کا ڈاکٹر آیا ہو, کوئی ٹاپ کا انجینئر آیا ہو, کوئی ٹاپ کا فلسفر آیا ہو؟ انہیں ووٹ نہیں ملتے نا حسن صاحب. تو نہیں ملتے تو پھر جمہوریت نہ ہوئی. یہ ایک مخصوص مافیا ہے, ہینڈ پکڈ لوگ ہیں. اسلام میں کہاں ہے جاگیرداری؟ مجھے یہ سمجھائیں آپ. انہوں نے ایسی چیز کے بارے میں فتویٰ دیا میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جمہوریت جب ہوگی تب یہ ناپ کو دکھائی نہیں دے گا. حضور بڈیاں چپیڑا مار مار کے گھروں کاٹ دینگی ہیں اگر اس طرح کی مہنگائی آئے گی. اور عام آدمی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ چنگچی ڈرائیور ہو. آپ کے ہاں بڑا پڑھا لکھا بندہ, ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیشنلز ہیں, کوئی ریٹائرڈ فوجی ہو, کوئی فلانا ہو, مطلب جس کی کوئی آگا پیچھا ہو, جس کا بات آپ کی درست ہے. صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھا میں اصل میں نا اس ایسپیکٹ میں یہی عرض کر رہا تھا. آپ نے بھی بات وہی میرے بھی دماغ میں یہ تھی اتفاقاً, اور وہ یہ تھی کہ جب اس تسلسل کے ساتھ کو شاید جمہوریت آ جائے. اور پھر وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ آئین پاکستان بنانے والوں کا جو گروپ فوٹو تھا, اس کے پریمبل میں آئین پاکستان کے یہ لکھا ہے نا کہ وی دا پیپل آف پاکستان گیو ٹو آر سیلوز دس کانسٹیٹیوشن. تو وہ چلنے دیں گے اس کو کوئی, اور ووٹ کا حق اگر نہیں دیں گے تو سب سے پہلے تو وہ ہے, اس کے بعد شاید کچھ بہتر ہو جائے. چلنے نہیں دیں گے. یہی تو اس ملک کے مخصوص طبقات کی واردات ہے. آئین بھی آپ کا کیا ہے؟ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. اس وقت بھی میری میز پہ پڑا ہے یہ جوکرز کا ڈاکیومنٹ. دائیں ہاتھ سے عوام کو دیا, بائیں ہاتھ سے سب کو چھین چکے ہیں یہ. اور ڈے ون سے کبھی اسمبلی میں اس بات پہ بحث ہوئی ہے کہ یار بنیادی حقوق یہ ہیں, روٹی کپڑا مکان ہے, بچے کی تعلیم ہے, سیکیورٹی ہے, لوگوں نے گارڈز رکھے ہوئے, کو شوقی ہے؟ بتائیں مجھے. اتنی بڑی اسکول فیس ہیں وہ پیرنٹس ادا کرتے ہیں. سیکیورٹی آپ اپنے طور پہ آپ جانو, آپ کا کام جانا. انصاف اس ملک میں نہیں ملتا. کیونکہ خدا کا خوف کریں. اچھا ایک طرف آپ کا آ جاتا ہے مولوی, وہ کہ جی کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے, ظلم پہ قائم نہیں. ظلم کہتے کس کو ہیں؟
ظلم کہتے ہیں اپنی حدود سے تجاوز کو. کسی کو گولی مارنا نہیں, چھری مارنا نہیں, چاقو مارنا نہیں. حدود سے تجاوز اس ملک کا کیریکٹر ہے. کس نے نہیں کیا؟ سو بیسیکلی دیکھیں, میرے سے نا آپ ایکسپیکٹ یہ نہ کریں کہ مطلب کلیریکل قسم کے کلرکوں والے, یا وہ کسائی نہیں ہوتا, وہ تجزیہ نگاری ہمارے یہاں نہیں, ہمیں پتہ ہے والا کام ہے نا. ہمیں پتہ ہے, پہلے بھی پتہ تھا, اسی وجہ سے چاپانیاں بوٹیاں. میں فلسافیکل اور طرح کی, میں پولیٹیکل بات کرتا ہوں, میں اور طرح کی بات کرتا ہوں. اس کی بنیادوں پہ جاؤ. اس ملک کا اگر کچھ بہتری کرنی ہے تو سطحی کام چھوڑ کے get into the roots. کیمے والے نان, یہ کیا ڈیموکریسی ہے؟ کان سے پکڑ گئے سکندر مرزا لے آیا, پھر فلانا, پھر بھٹو, پھر اس کے خلاف. اچھا نواز شریف کیا آئٹم ہے, یہ کیا چیز ہے؟ حسن صاحب ٹھیک ہو گیا, زندگی بھر کاروبار کیا. یعنی جوانی میں نئی نسل میاں شریف کی آ گئی پالیٹکس میں. باقی بھائیوں کی اولادوں نے بھی ترقی کی ہے, لیکن وہ سمجھ میں آنے والی ترقی ہے. ان کی کون سی لاٹری نکلی ہے مجھے بتائیں؟ چونکہ انہوں نے اس ملک کی صنعت اور تجارت بنا دیا سیاست کو. جی پتہ نہیں, وہ تو ہم نے خیر سنا تھا, وہ پتہ نہیں ارب پتی باپ کے بچے ہیں, یہ تو کافی دفعہ وہ بتا چکے ہیں. خیر وہ خدا کا خوف کریں. برف خانہ ان کا لاہور شہر میں, آپ نے سنا ہے, جا کے چیک کر لیں. میں کو بات کر رہا ہوں کہیں نہیں, وہ کہتے ہیں, میں تو ایک ارب سے تو ہم نے اتفاق فاؤنڈری قائم کی تھی. میں صرف, اب میں ملک صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے, طاہر ملک صاحب ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب کہیں سے تو سر شروع کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے, کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے, ماننی پڑے گی. لیکن آگے کہاں سے چل؟ باجوہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا اس میں اپنی انپوٹ دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, یہ کرٹیسزم کرنا کہ یہ بیمار جسم ہے, میرے حال سب کو پتہ ہے. میرے حال میں پاکستان میں تو اس کا قائل ہی نہیں کہ کوئی رکشہ چلاتا ہے وہ بڑا ہے یا کوئی انگلش بولتا ہے تو بڑا ہے. پاکستان کا کوئی سٹیزن ہے, آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اس سے ہیلدی ریاست وہ کہے گا نہیں. آپ ایک پاکستانی سے پوچھ لیں یہاں پہ انصاف ہے وہ کہے گا نہیں. آپ کسی سے پوچھ لیں یہاں جمہوریت ہے نہیں. میڈیا یا انٹلیکٹ کا کام یہ نہیں کہ جو بیماری ہے اس کو ایکسپلین کرے. انٹلیکٹ کا کام ہے اس کا کازز بتائے. کازز یہ ہیں کہ یہ ریاست کا کام تھا کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل کلچر کریٹ کر دی. میرا نہیں خیال نواز شریف از اے بیماری. نواز شریف کو لے کے کون ہے؟ حسن صاحب مجھے سن لے, آپ بعد میں بات کیجیے گا. واٹ از نواز شریف؟ نواز شریف وکٹم ہے. تھینک یو فار دی لسننگ. نواز شریف میں نہیں لایا. پاکستان کی جتنی بیماری ہیں, کیمے والے نان میں نے نہیں کیے. اس ریاست نے مجھے غریب رکھا ہے. اس ریاست نے 60% لوگوں کو نہیں پڑھایا. اس ریاست نے 3 کروڑ بچوں کو سکول نہیں جانے دیا. جو حکومتیں چل رہی تھیں ان کو چلتا کس نے کیا؟ یہ ابھی ریسنٹلی کس نے کیا جس کی وجہ سے ہمیں سارے... میرا چیلنج ہے کہ پاکستان کی عوام انوسنٹ ہے, آپ ان پہ کرٹیسزم نہیں کر سکتے. یہ نظام, یہ جو حکومتی مشینری ہے, جو ریاستی مشینری ہے, اس نے اس کو اس لیول پہ رکھا ہوا ہے. انگلینڈ ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, وہ سپر ہیومن بینگ نہیں ہے. ان کی ریاستوں نے وہ کلچر پیدا کر دیا. ایک میں لاسٹ کمنٹ کروں گا. آپ اس زمین جس کا نام آپ پاکستان ہے, جس کو آپ صبح دوپہر شام یہاں پہ آپ کیمے والا نانوں سے ان کا توا لگا رہے ہیں, میرا ایک آرگومنٹ لے لیں. آپ ان لوگوں کو صرف ایک طاقت دے دیں, ان کی مرضی کے ووٹ سے حکومت بنا دیں, ان کی مرضی کے ووٹ سے حکومت ختم کریں. میں چیلنج کرتا ہوں 10 سال میں پاکستان بدل جائے گا. کم آن دی سولوشنز. یہ کرٹیسزم کیا ہے؟ رونا رونا رونا. اب آپ پوچھ لیں. چلیں خیر, میں بھائی سولوشن مانگ لو نا, میں دے دیتا ہوں سولوشن. جی حسن صاحب, میں وہی پوچھ رہا تھا. یہ کون سا کام ہے؟ اور بات سنیں بھائی, یہ وجہ نہیں ہے, وجہ اور ہے. ہم نے رعایا کے طور پہ, سبجیکٹس کے طور پہ, کمیوں کے طور پہ صدیاں گزاری ہیں. تعلیم, ایک بچی, ایکسیپشنز ہوتی ہیں, ایک بچی کوئٹہ میں, کرسچن چائلڈ, باپ ڈاکٹر, ایک کمرہ, 6-7 بہن بھائی, اس نے سول سروس میں کوالیفائی کیا. میجورٹی دیکھیں اس طرح نہیں ہوتی قوموں کا. اب یہ کہ جی سولوشن بتائیں. اچھا میں سولوشن بتا دیتا ہوں ریڈ انڈینز کو, جو امریکہ کے اصلی مالک اور وارث ہونا چاہیے, ان کو نہیں ہے. اندر سے جب مر جائیں آپ, روحیں جسے کہتے ہیں نا, یہ ناول ہے بڑا مشہور. تو جب انہوں نے روحوں کو کچلا, یہی تو ان کا جرم تھا. یہ جو وارداتیاں ہیں, یہ 2 نمبر ایلیٹ ہے ساری پاکستان کی. پاکستان میں اشرافیہ ہے ہی نہیں. 1857 کے غدر یا انقلاب یا جو بھی آپ کہہ لو, اس کے بعد گورے نے
مسلمانوں کی اشرافیہ کا تو نام و نشان مٹا دیا. یہ تو سارے چمچے کٹچے ہیں جو ان کی مخبریاں کرتے رہے, جنگوں میں ان کو وہ دیتے رہے, مین پاور سپورٹ دیتے رہے اور مالی مدد کرتے رہے. یہ جن کو سروں کے خطاب ملے اور جن کے بزرگوں کے خطوط یہ جو ہوتے تھے وائس رائس کے نام پہ, ان کے کتابیں چھپی ہوئی ہیں, جا کے پڑھ لو. سر یہ جو ابھی محسن صاحب جو ابھی کی جو سارٹ آف اپ رائزنگ ہے, یہ دور چینج ہو گیا ہے. اب میں کلیشیڈ بات ہے لیکن چلیں, سوشل میڈیا کا دور ضرور ہے. پاکستان میں اس سے پہلے یہ نہیں کبھی ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان پاپولیشن ہو اور پھر وہ موبائل فون بھی ان کے پاس ہو, انفارمیشن کا سپریڈ تیز ترین ہو. سمپلی ایک کمنٹ اس میں ایڈ کر لو, حسن صاحب کو آسانی ہو جائے گی بات کرنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں 75% میں عوام نے ہمیشہ آزادی کا ساتھ دیا ہے, لبریشن کا ساتھ دیا ہے, جمہوریت کا ساتھ دیا ہے. جب قائد اعظم نے کہا تمہیں ایک آزاد ملک چاہیے, لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. جب بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان لینا چاہیے, لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. جب نواز نے کہا مجھے کیوں نکالا, لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. جب مریم نے للکارا اسٹیبلشمنٹ کو, لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. یہ میری رائے, یو کین ڈس ایگری. آج پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کے ساتھ اس لیے نہیں کہ وہ انگلش بولتا ہے, آکسفورڈ سے پڑھا ہے, اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں آپ کو آزادی دوں گا. پاکستان کے لوگوں نے 75 سال سے ہمیشہ طاقت کو للکارا ہے, پاکستان کے لوگوں نے آمریت کو للکارا ہے, پاکستان کے لوگوں نے آئین کی شکنی کو للکارا ہے. پاکستانی پیپل آر ویری گریسفل. نو یو کین آسک ہم. جی حسن نثار صاحب کامنٹ کیجئے گا. چھوڑیں یار, آگے چلیں. کامنٹ ویری گریسفل, پتہ نہیں کدھر گریسفل. نہیں اچھا, ویسے آرگیومنٹ یہ ہے جیسے اب ہم دو سال کی بچیاں, 2 سال کے بچے محفوظ نہیں, جہاں بچے کی غذا یو این ڈی پی کہتی ہے 24 کروڑ لیٹر 2 نمبر دودھ کیمیکلز کا بنا ہوا. اچھا بیسن تو خالص ملتا نہیں. یہ میں کر رہا ہوں, طاہر ملک صاحب کر رہے ہیں, یا آپ کر رہے ہیں. اور لیٹس لرن ٹو. سر جی وہی بات ہے نا کہ جب تک آپ بیماری کو ایگری نہیں کریں گے, جب تک آپ بیماری کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, آپ ٹریٹمنٹ پہ جائیں گے ہی نہیں. کوئی گریس گروس نہیں ہے. نہیں ایکسپٹڈ, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم صرف اتنی سی گزارش تھی 80 اور سن لینا یار, بات سنیں. نماز کا بنیادی ٹریننگ ہے یہ. پنکچویلٹی اس ملک میں دکھائی دیتی ہے؟ بالکل نہیں. رائٹ آف وے, رستے کے حقوق کون نہیں جانتا؟ تعلیم. اچھا میں بھی کہہ رہا ہوں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, ہم سب کہہ رہے ہیں تعلیم نہیں دی. مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ یہ جانتا نہیں کہ رشوت لینا دینا گناہ ہے, جھوٹی گواہی گناہ ہے, ملاوٹ گناہ ہے. قدم قدم پہ حضور کا فرمان موجود, زبان زد عام ان پڑھ عورت کو بھی پتا ہے کہ جو رشوت لیتا دیتا ہے وہ جہنمی ہے. اگر ان کو گلوریفائی کرنا کرتے رہو, 75 سال گزار دیا, اور اگر کو چند مل گئے تو وہ بھی گزار رہو. اسی طرح میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بٹ دا اونلی تھنگ I can't buy this. کیا سر؟ آپ کو اسے قوم بنانا ہوگا, ڈے 1 سے نہیں ملا. ٹھیک ہے, یہ بات سنو, ان وارداتیوں نے ڈے 1 سے ہمیں اقتصادی طور پہ تقسیم رکھا, طبقاتی طور پہ تقسیم رکھا, ذات برادری کے حوالے سے تقسیم رکھا, فرقوں کے حوالے سے تقسیم رکھا. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں. وہ خدا کا خوف کرو. پچھلے دنوں نواز شریف وہاں کایا وہاں, ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک تصویر میں پرویا. میں نے کہا جا مڈل ایسٹ جا کے دیکھ, جو ورکنگ کلاس ہے وہاں کی پوچھو, وہ سیکھ میں پروئے ہوئے ہیں. ہم چمچا گیری فضول بات ہے. حسن صاحب جو ڈیوائیڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں سر جی, حسن صاحب کون نہیں جانتا اللہ ایک ہے, کسی اور کے نہیں. ملاوٹ, جو ملاوٹ کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے. کون نہیں جانتا؟ جو سکول نہیں گیا اس کو بھی پتا ہے رشوت دینے والی. یہ زبان زدے عام باتیں. حسن صاحب اور یہ اپنے عروج پہ ہیں. کلاس ڈیوائیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا گیا ہے, زبردستی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, میں صرف اگر یہ آپ سے اسی آپ ہی بات سے نکال کے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرے پاس نہیں, یہ جو اس وقت پولیٹیکل ہمیں جو پولیرٹی نظر آ رہی ہے, یہ جو قطبیت نظر آ رہی ہے, آپ اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں؟ وہ میری جان, میرا دیکھیں آپ سے ایک اور طرح کا اختلاف ہے, بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو میرے بھائی. نہ یہ پالیٹکس ہے, یاد رکھنا,
نہ یہ جمہوریت ہے، یہ سیاست ہے ہی نہیں، یہ دکانداریوں کا، میفیاز کا کلیش ہے۔ سنو، سیکنڈ ورلڈ وار وین جاپنیز لاسٹ ایٹم بم، تو ان کی فوج نے کہا ان جیسی تو فوج ہی دنیا میں کسی کی نہیں، انہوں نے کہا آخری گولی آخری بندے تک لڑیں گے۔ شہنشاہ نے، شہنشاہیت ہے، انہوں نے کہا نو، میں ویٹو کرتا ہوں۔ ویٹو کر کے وہ قوم کے پاس گیا، پہلا جملہ سنا ہے، اس نے کہا کہ ہم وطنوں، ہم جنگ ہار گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سیاست۔ ہم لفظ ہیں، وہ جگالی کرتے رہے، بات ٹھیک ہے کرتے رہو، میری ظاہر ہے میری پین اور طرح کی ہے، میرا چیزوں کو دیکھنے کا ڈھنگ ذرا مختلف ہے۔ آپ لگے رہو ادھر، ساری کی ساری آبادی ماشاءاللہ لیڈروں سے لے کے نیچے، یہ نہیں ہے بھی کیا کیا ہے وہاں، آدھا گھنٹہ ملا، سلام دعا نہیں ہوتی آدھے گھنٹے میں۔ نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری باتیں سن کے مجھے پھر یہ لگتا ہے کہ ہمارا اس سسٹم کو ریویمپ ٹوٹل، نہ یہ آئین پاکستان کسی کام کا ہے، نہ یہ سسٹم کسی کام کا ہے، نہ ادارے کسی کام کے ہیں۔ اگر if we have to move forward in the real sense تو پھر ہمیں کوئی اور سسٹم لانا پڑے گا۔ نظام دیکھو، یہ غور سے سنو، شیر شاہ سوری تو جمہوری اور الیکٹڈ نہیں تھا، اس کے بارے میں گورا کہتا ہے کہ گھنا جنگل آدھی رات بوڑھی عورت سرہ اچھالتی جائے کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ نہیں، نظام اچھے برے نہیں ہوتے۔ اب دنیا میں کیپٹلسٹ سسٹم اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، چائنیز نے کہانی اور طرح کی کر دی ہے، رشیا ڈوب کے دوبارہ تیرنے لگ گیا ہے۔ نظام ہیومن مٹیریل آپ کا، یہ بحثیت انسان انفیریئر ہے۔ سر انسٹیٹیوشن نہیں ہوتے حسن نثار صاحب، مطلب اگر ایک لا بنا ہے وہ امپوز کریں اور سب کے اوپر ایکولی امپوز ہو تو یہ انصاف کا نظام ہے، اور اسی کے تھرو معاشرے آگے جائیں گے۔ تو نہیں کرنے دیتے نا بھائی، وہ یہی تو میں پیٹ رہا ہوں۔ جمہوریت تو ہے، بیلٹ باکس کا بھی ڈرامہ ہے، الیکشن کمیشن بھی رکھا ہوا ہے، اور الیکشن سمبلز بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن روح غائب ہے۔ This is what I am trying. اچھا میں تھک گیا ہوں یار، ذرا پلیز۔ اچھا طاہر ملک صاحب، آپ حسن نثار صاحب کو ذرا ریسٹ کرنے دیں۔ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ مطلب اگر ادارے اپنے ایمبٹس کے اندر کام کرتے رہیں، اور جو ان بنے اسی وجہ سے انسٹیٹیوشنز، تاکہ لوگ ایک جو سرکشی ہوتی ہے ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہے، وہی ان کا کام ہے، لیکن حسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں کرنے نہیں دیتے۔ یار ایک سمپل بات کرتے ہیں، اتنی مشکل بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل بات ہے کہ ایک بندہ عمران خان ہے، اس نے 2 اسمبلیاں توڑی ہیں، وہ اچھا ہے یا برا؟ مجھے یہ بتاؤ، عمران کو حق حکومت کس نے دینا ہے؟ میرا تو آرگومنٹ بڑا سمپل ہے، آپ کسی سسٹم میں آئیں گے تو چیزوں کو سیدھا کریں گے نا۔ آپ عمران کو آپ کس نے دینا ہے؟ الیکشن کمیشن میں نے کس لیے بنایا؟ وہ ریاستی ادارہ ہے۔ میرا آرگومنٹ سمجھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ریاستی مشینری بنائی ہے میری مدد کے لیے، وہی سب سے بڑا فساد ہے۔ یہ کبھی نہیں آپ کو بتائیں گے کون کون یہ کرٹیسزم کرتے جا رہے ہیں، دشمن کون ہے؟ نو بڈی از ٹیلنگ یو۔ نواز شریف کو کوئی لے کے آیا، نواز شریف از ناٹ دا اینمی، نواز شریف دیہڑی لان آیا، لایا کون تھا؟ یہ کوشچن ہے، یہ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ میں تھوڑا سا سیاست کی طرف میں یہی کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں عمران خان ایک سمپل بات کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے آئین کے مطابق 90 دن میں مجھے الیکشن دے دیں۔ اب یہ ذمہ داری ہے آپ کے الیکشن کمیشن کی، یہ ذمہ داری ہے آپ کی حکومت کی، کو پوری کر رہا ہے۔ آپ یہاں سے بلیک اینڈ وائٹ کر کے چلیں، اس الیکشن کمیشن کو پوچھیں، سپریم کورٹ کو مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں، آپ 100 دن سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں مسلسل کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے۔ یہ ایشوز ہے، یہاں سے آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ۔ اسی کو اگر میں تھوڑا سا اس سائڈ پہ ٹرانسلیٹ کروں، عمران خان صاحب سے خدشے بھی ہیں، ڈر بھی گئے ہیں بہت سارے، اور وہ زور آور جو ہے نا وہ نہیں کروانے دینا چاہ رہے، اور پھر باقی سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اینی ویز ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس سوال پہ میں سیاسی سوال بھی ساتھ اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بیک وقت عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خلاف ایک محاذ کھولا۔ یہ اسٹریٹجی ان کو اپنانی چاہیے تھی، گو کہ انہیں 1 سال سے زیادہ کے عرصے کے اندر کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی، لیکن ابھی تک ناکام نہ ہونا بھی ایک بڑی کامیابی ہے اپنے آپ کے اندر۔ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی۔ بریک سے پہلے سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے تمام محاذوں پر ایک ہی وقت میں لڑائی کھول لی ہے۔ یوزلی یہ ہوتا نہیں ہے پاکستان کے اندر، لیکن ایک کامیابی ان کی ضرور ہے۔ اگر بڑی کامیابی ان کو ابھی تک نہیں ملی تو ناکام بھی وہ نہیں ہوئے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 1 سال تک پرسسٹ کرنا ملک صاحب، اور ناکام نہ ہونا، اس کے باوجود ان کے سپورٹرز کو ایک ہوپ رہنا، دس از ان اٹ سیلف این اچیومنٹ۔ اور ڈیفینیٹلی اچیومنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی اس وقت جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے، میں پولیٹیکل گروتھ کی بات کر رہا ہوں، میں کہ جو پاکستان کو سیاسی طور پہ آگے چیز لے کے گئی ہے، وہ لے کے گئی ہے نظریہ ضرورت۔
خان نے جس کو ہٹ کیا نا، میں یہ میری رائے ہے، خان نے بہت کلیئرلی اس پہ سٹینڈ لیا کہ پاکستان کو آئین کو آپ نظریہ ضرور سے نہیں چلا سکتے. اس کا فائدہ عمران کو ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے، اور یہ اچھی ایک بات ہے. اور آپ دیکھیں اس میں اعتزاز احسن صاحب کو بھی کوٹ کروں گا، کچھ وکلا کو کوٹ کروں گا. یہ جو نئی تھنکنگ ڈیولپ ہوئی ہے نا کہ آپ نے آئین کو اس طرح تشریح نہیں کرنی کہ اس کا مجھے فائدہ ہو. انفارچونیٹلی جو حکومت ہے وہ آئین کو اس طرح ڈیفینیشن کر رہی ہے کہ جی ہمیں IMF سے پیسے نہیں مل رہے، ہماری اکنامک حالات ہے. آج کی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، ترکی میں زلزلہ آیا، آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. آج ترکی میں الیکشن ہوئے ہیں، آج جو ترک جو پاکستان میں سفیر ہیں ان کے اپنے سفارت خانے میں الیکشن ہو رہا ہے. اس نے خود اپنا ووٹ کاسٹ کیا. میں ٹرکش ایمبیسڈر کی بات کر رہا ہوں. اب بتائیں اس ملک میں ٹرکی میں جو زلزلہ آیا، میرا اللہ معافی دے، کہیں نہ آیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلم، آپ دیکھیں کتنی بڑی وہ قیامت سے گزرے ہیں، وہاں الیکشن ہو رہے ہیں. تو پرنسپل میں سمجھتا ہوں اس میں نہیں، ادھر تو نیت نہیں ہے، بٹ آئی میں اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی ٹھیک تھی ویسے. نہیں، میرا لیے صحیح ہے، کیونکہ میرا وہی آرگومنٹ ہے جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہاں اس کے ساتھ ویسے ایک اور چیز ہے پلیز، وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. ایک تو چلیں اس پہ آپ کا میرا اتفاق ہے، دس اسٹریٹجی از ورکنگ فائن فار عمران خان، بٹ ایٹ دی ویری سیم ٹائم میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے اپنی عقل سے بتاؤ، تم تو نوجوانوں کے نمائندے ہو، پاکستانی لوگ سچ کے ساتھ نہیں جاتے، پاکستانی لوگ آئین کے ساتھ نہیں جاتے، پاکستانی لوگ جمہوریت کے ساتھ نہیں جاتے، تو انہوں نے ہر وقت چھتر مارتے رہنا. بالکل جاتے ہیں، یہ میرا آرگومنٹ. نہیں بالکل جاتے ہیں. وہ بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ لوگ حسن نثار صاحب بھی اس کا مائنڈ کر گئے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم نے اپرائزنگ دیکھی ہے، آپ نے بھٹو کے دور کی لائیو دیکھی ہوگی، ہم نے کم از کم کتابوں میں تو پڑھی ہے. پھر اس کے علاوہ بھی ہم نے پولیٹیکل ڈفرنس اس کے ساتھ بھی ہو، ہم نے مجھے کیوں نکالا پہ لوگ نکلتے دیکھے ہیں، ہم نے اس وقت حقیقی آزادی کے نام پہ لوگ نکلتے دیکھے ہیں، ابھی بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم عمران خان 1 سال تک پرسسٹ کر سکتے تھے اگر لوگ نہ ہوتے، لوگوں کی خواہش نہ ہوتی آزادی. حمید بھٹی اور قاضی کے ساتھ 4 سال شو کیا، اور میں کنسسٹنٹ عمران پہ تنقید کرتا ہوں، اس کی گورننس پہ، یہ میرا رائٹ ہے ایز اے سٹیزن میں بات کروں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ خان نے اس وقت بات کی ہے آئین کی، اس وقت بات اس نے کی ہے رول آف لا کی، اس نے بات کی ہے نظریہ ضرورت کے خلاف. میرا خیال ہے ایک کسی بھی عقل مند آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا اگر پاکستان چلانا ہے تو آپ نے آئین کے مطابق چلانا. آپ یہ بھی دیکھیے کہ تضاد کیسا ہے. تضاد یہ ہے کہ جس عدالت کے ساتھ جس کے پیچھے عمران خان کھڑے ہیں اس کا ایکچولی اگر دیکھا جائے عمران خان کو نقصان ہوا ہے. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کس نے سائیڈ لائن کی اور یہ حکومت آئی؟ سپریم کورٹ نے. اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ PDM کو. اور PDM اس وقت کس کے خلاف کھڑی ہے؟ اسی سپریم کورٹ کے. اور وہی سپریم کورٹ جس کی وجہ سے عمران خان، ان کے پاس بھی ایک آرگومنٹ تھا کہ یا تو آپ اس سائفر کی تحقیقات کریں، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اسپیکر نے رولنگ دی ہے، اس کو آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، وہ عدالتی کارروائی، پارلیمنٹ کی کارروائی پروٹیکٹڈ ہے. اس کے باوجود وہ فیصلہ آیا، لیکن عمران خان پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. مگر سپریم کورٹ آپ پھر چلے گئے نا نظریہ ضرورت پہ. پوائنٹ وہی ہے نا کہ اگر میں نہیں چلا گیا، وہ جنہوں نے جانا ہے وہ چلے گئے. ہاں ٹھیک ہے، اصطلاحاً بات کر رہا ہوں، اکبر کی بات نہیں. آپ دیکھیں نا، جب آپ کو نظریہ ضرورت نے سپریم کورٹ نے کہا آپ کی حکومت ہے تو مسلم لیگ نے دل سے محبت کی، پیار کی، دل دے دیا جناب سپریم کورٹ کا. اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہی پاکستان کے قانون کے مطابق آپ فیصلہ ہم کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کریں. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو مزید کچھ دن روک کے رکھا جائے. یہ ویسے ہم 1 سال سے سن رہے ہیں، 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نکالا گیا تو انہوں نے پہلے کہا مجھے بار بار وہ جب، کیونکہ وہ پورا اس کے سیکوینس ہے، وہ نظر آتی ہیں ناکامیاں جو عمران خان کے خلاف پلان بنے تھے. وہ پہلا پلان یہ تھا کہ کٹ دے حکومت، تو کسی بھی طرح سے نکال دے. رات کو عدالتیں کھل گئیں. اس کے بعد آئیڈیا یہ تھا کہ جناب پارٹی ٹوٹ جائے گی، بندے اٹھائیں گے، باہر کوئی نہیں نکلے گا. یہ دونوں کام نہیں ہوئے، پارٹی نہیں ٹوٹی. پورے پنجاب کے اندر ملک صاحب اس وقت اف وی اسپیک رائٹ ناؤ، میں نے اس دن ایک کمپائل کیا، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی، کم از کم 28 سے 30 پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے MPAs ہیں جن پر اینٹی کرپشن کے مقدمے کھلے ہیں. یہ میں کم از کم بتا رہا ہوں، انکوائری علیحدہ ہے. اور اس کے بعد جن کو شامل تفتیش کر لیا گیا، یہ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. اور جن کو بلایا گیا دفاتر کے اندر، اس کے باوجود کو بندہ توڑ کے یہاں سے چھوڑ کے گیا تحریک انصاف سے. ڈر نہیں رہے لوگ. اچھا، یہ بھی نہیں ہوا. پھر وہ پنجاب آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پنجاب میں بائی الیکشن کروا دیں، وہ 16 سیٹیں جیت گیا. نیشنل اسمبلی کی چن کے وہ تمام سیٹیں جو ویک تھیں وہاں پہ وہ ساری سیٹیں. اس میں تھوڑا سا میں پیچھے بھی جاؤں گا. نواز شریف پہ اتنا پریشر ہے 2018 کے بعد، آپ مجھے ایک نامور MNA MP بتا دے جس نے نواز کو اپوزیشن میں چھوڑا ہو. میں اپوزیشن دیکھیں، بات سنیں، پاکستانیوں کو ہیوملیٹ کرنا یہ بھی ہم ہی انسان ہے. میرا جو آرگومنٹ ہے نا کہ اگر ان انسانوں کو آپ جیسی کنڈیشن دیں گے ویسے یہ بچ جائیں گے. لیکن سوال آپ سے پوچھ رہا تھا کہ پلان تو یہی ہے، ویسے تو وہ 1 سال سے پلان ہے. اب پلان یہ ہے کہ مزید کچھ دن اور، مزید چند ایک اور کو گھسیٹا جائے، مزید پابندیاں لگائی جائیں میڈیا کے اوپر، عمران کو نہ دکھایا جائے، ہر جگہ پہ بلیک آؤٹ کیا جائے، تو پھر عمران
کا کرزما ڈاؤن ہو جائے گا. ایسا ہوگا یہ اسٹریٹجی نہیں ہوگا, یہ چیز نہیں ثابت ہوگی, یہ پاکستان میں ہیلدی ثابت ہوگی. کہ نون کی ساری فلاسفی کیا تھی, اور یہ کو میں آپ کو خبر نہیں دینے رہا, یہ محترمہ مریم 1000 دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے. بیلنس کیا کرنا ہے؟ عمران کو نااہل کرنا ہے. 123 مقدمے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے 100 آگے پڑھے ہیں. کل اسلام آباد میں دفعہ 144 کا اس پہ بھی ان پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان پہ بھی کر دیا. اب انہوں نے 200-300 مقدمے بھی کر لیے. اچھا عمران بظاہر دیکھیں, یہ بڑی عجیب میں بات کرنے لگا, عمران از لوزنگ آل بیٹلز. ویتنام کے بارے میں جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا ویتنام ایک ایسی وار تھی جس میں امریکن نے ساری بیٹل جیتی مگر دے لاس دی وار. دس از عمران خان. عمران خان نے کہا جی میں قومی اسمبلی سے ایم این اے اپنے نکالنے لگا, استعفیٰ دینے, مار کھا گیا. 2 دفعہ لانگ مارچ, مار کھا گیا. اس نے کہا میں ایک بھی سکسیس نہیں عمران کی. میں آپ کو دیکھیں وہ اسٹریٹجی بتا رہا ہوں, وہ ویتنام والی. عمران از لوزنگ آل دی بیٹلز مگر ہی اسٹل ان دی وار. اور وار کیا ہے میں مانتا نہیں, میں عمران کی بڑا پن ہوگا, میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ گوز ٹو دی پیپل آف پاکستان. پاکستان کے لوگوں نے یہ اپنا ایکسپریشن دیا ہے. عمران خان کا کریڈٹ یہ ہے کہ عمران خان نے بجائے اس کے کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹو گیو ان یا بج کرنے میں, کہ بندہ بہ جاندہ چپ کر کے اچھا نکل گیا ہوں. اچھا میرا تم سے ایک سوال ہے, بالکل اپنا نیوٹرلی بتانا. 3-4 سال پہلے جہاں پہ نون تھی پنجاب میں, کس بات پہ تھی کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے, ہم پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں گے. آج خوفزدہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کس بات سے خوفزدہ ہیں؟ نون والوں کو کیا لاس ہوا ہے؟ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ لوگوں سے ڈر رہے ہیں, الیکشن سے ڈر رہے ہیں, ڈیموکریسی سے ڈر رہے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں قیمے والے نان کھاتے ہیں. قیمے والے نان تیرا خیال نواز شریف نہیں بنا سکتا؟ 2 بلین قیمے والے نان بنا سکتا ہے, بنا کے لے آوے قیمے والے نان, جیت کے دکھائے. نہیں فرق نہیں پڑے گا, نہیں پڑے گا. ایک اسٹریٹجی سوسائٹی آگے جا رہی ہے, خدا کا خوف ہے, محبت کرو, الحمدللہ جا رہی ہے, یہ آگے جا رہی ہے. پاکستان پولیٹیکلی ڈیولپ کر رہا ہے. تمہاری جو نوجوان نسل ہے ان کا یہ کنسرن ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں, میں نے اپنی جتنی بھی ایج گزاری, کہ پاکستان پولیٹیکلی آگے جا رہا ہے ڈپریسنگ ہے, پینفل, بٹ اٹ از گوئنگ اہیڈ, آگے جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ مائل سٹونز ہوتے ہیں. مائل سٹونز کہہ لیں آپ اس کو, سٹیپنگ سٹون غلط لفظ ہے. مائل سٹون ایک اچیو کیا ہے, ایک اگلا اچیو کر لیں, تھوڑا سا پیچھے آنا پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک اگلی جست لگ جاتی ہے. پاکستان اس حوالے سے ٹھیک جا رہا ہے. ایک اسٹریٹجی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر. آپ بات کر لیں زرداری صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی, زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں زرداری صاحب کو دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ, اور اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ 2022 تک. مریم نواز صاحبہ اتنی ووکل ہیں, اتنا بولتی ہیں, ان کا ٹویٹر 8-6 مہینے خاموش, کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس نہیں. یہاں پہ بھی معاملہ ایک, میں آپ سے سوال پوچھنے لگا تھا, خان صاحب خاموش نہیں کر رہے, 2 دن صرف چپ کرتے ہیں, 3-4 دن چپ ہوتے ہیں, امید کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں کہ یار لگتا ہے کوئی گل بن گئی ہے. یہ بات نہیں بن گئی کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات بن گئی ہے, یہ بات کہ کوئی میوچل سلوشن نکلا ہے, آگے بڑھ جائیں گے تھوڑا سا. وہ تیسرے چوتھے دن وہ نام لیتے ہیں جو ہم ٹی وی پہ لے بھی نہیں سکتے. In all honesty, ایک میں آپ کو خبر یہ اسٹریٹجی ان کی جو فارمولے پہلے کام کیے ہیں عمران خان صاحب, اس کے بھی یہ یہاں پہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں. دیکھیں نواز شریف جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا, بڑا سمجھدار آدمی, اس ریاست کو سمجھتے ہیں, سسٹم کو. نواز شریف نے پہلے کہا کہ میں کرنے لگا چھکے لگاؤں گا, میں پاور پلے لینے لگا ہوں, میری بیٹی لینے لگی ہے. ساتھ ہی جو شہباز شریف تھا وہ گڈ بوائے تھا, وہ اچھا میوزک گاتا تھا, وہ اچھے تحفے دیتا تھا, راتوں کو وہ اچھی گاڑیوں میں کسی سے ملتا تھا. تو انہوں نے پہلے یہ کام رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا. جب ان کو شہباز نے بتایا کہ اب آپ چپ کر جائیں, دال پگھل گئی ہے, کھانا پکنے لگا ہے. اب میں نے آپ کو طریقے سے بات سمجھا دی. اب خان صاحب بھی یہی کام مجھے لگتا ہے کرنے لگے ہیں. پوچھے کس طرح یہ کام آپ کریں گے؟ پرویز الہی آ جائیں گے شہباز شریف کے رول. بڑی زبردست بات کی آپ نے. ایک منٹ پروڈیوسر صاحب, تو ملک صاحب ہوں نہیں آ جائے گا. پروڈیوسر صاحب چلائیں ذرا. پرویز الہی صاحب نے کل انٹرویو دیا, انہوں نے اردو نیوز پہ رائے شاہ نواز صاحب کو, ذرا دکھائیں وہ کیا کہا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. جو نے بات کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے آگے فینسز مینڈ کرنے کی طرف جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہ نہیں ہونے لگا. ذرا چلائیں جی. لیں جی ملک صاحب سن لیں آپ. ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب لڑنا نہیں چاہ رہے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم کوئی آگے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں نکلنا, کھ نہیں ہو رہا. پرویز الہی صاحب کو یہ سمجھا جاتا تھا اور یہ کہا گیا کہ صدر بھی اسی لیے بنایا گیا, نو ڈاؤٹ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. لیکن اگر پرویز الہی صاحب یہ بات کر رہے ہیں, اور آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یار اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو پھر نہیں کچھ ہو سکتا. آپ نے آدھی بات کی نا, آدھی بات بگننگ کیا تھی کہ جو دی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شہباز شریف ان دی میکنگ ان پی ٹی آئی ہے, اور انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے جو نواز نے عقل مندی سے کیا تھا. اس نے کہا کہ عمران کو کوئی غلطی کرنے دو, عمران کو لڑنے دو اسٹیبلشمنٹ سے, ہم چپ رہتے ہیں تاکہ خالی جگہ پر کریں.
ہمارے یہاں 75 سال سے ایک پیپر ہے خالی جگہ پر کرے. تو ایک جس کو جو حکومت میں ہوتا ہے نا, دوسرے کا خیال ہوتا ہے کہ جب وہ ٹائم آئے تو میں خالی جگہ پر کر لوں. میں آپ کو مزے سے بتانے لگوں کہ پرویز لائی صاحب میں وہ صلاحیت ہے, یہ شہباز شریف سے بھی 2 قدم آگے ہیں. یہ بالکل وہیں پہ کام کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کو رام کریں گے. ان دس سینس تو اچھی بات ہوگی, کسی ایک کنسنسس کے اوپر سارے آج آپ معاملہ بنے. یہ میری رائے ہے, یہ سیٹلمنٹ پہ جائیں گے. جو آپ کہتے ہو نا کہ جو پاکستان کا کنفیوژن بڑھتا جا رہا ہے. سیٹلمنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہ عمران خان, میں ہمیشہ ایک بات میں ویسے کرتا ہوں تو عمران خان نے اتنا ڈرا دیا ہوا ساروں کو, اور پھر بھاگنے کا راستہ نہیں عمران خان دیتے. ایک بڑا ایک ایشو ہے. سیٹلمنٹ سے آپ کی مراد یہ ہے کہ کسی قسم کی یہ ایشورنس دے دیں گے کہ الیکشن کروا دیں, اس کے بعد جو بھی آئے. ابھی نظر آ رہا ہے سب کو کہ جتنی پاپولیرٹی کی ویو پہ عمران خان رائڈ کر رہا ہے, عمران خان ہی آئے گا. تو اسی چیز کا ڈر ہے نا, عمران کا ڈر ہے. میں عرض سن لیجیے نا, عرض سن لیجیے. تو کیا یہ سیٹلمنٹ کرنی ہے کہ بھائی عمران اچھا بچہ بن کے رہے گا؟ دیکھیں چوئی صاحب نے ایک لفظ یوز کیا, گھس بیٹھی آگے بیٹھے. یہ وہ لوگوں کو ریفر کر رہے ہیں جنہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ خان لاکو خان ہے, وہ سلطان رہی ہے, اس کے پاس گنڈاسا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں, پاور کے اپنے مکینکس ہوتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتاؤں, کسی جتنے مرضی اگریسو ہو, جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں نا تو آپ کی ایک ڈیفرنٹ آئیڈینٹی ہے. آپ پاکستان کے نمائندے ہیں, جو مرضی آپ کہہ لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, خان نے جس دن وزیر اعظم بنا نا, وہ یہ ٹون افورڈ نہیں کر سکتا. وہ اس طرح بڑے بڑے افسروں کے نام نہیں لے سکتا, کیونکہ ریاست کے ایک اپنے آداب ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے, جو میں بار بار آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں, تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بھی دے رہا ہوں, کہ پی ٹی آئی نے یہ سولوشن ڈھونڈا ہے کہ ہم نے جو اگریسو فیس بنا لیا. تو ایشورنس ہی ہوتی ہے نا ملک صاحب, تو اس طرح ہی ہے نا یار. دیکھو نا, چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایک اور مجھے ایک سوال کا جواب دو. نواز شریف کیوں واپس نہیں آ سکا؟ کیونکہ نواز شریف کی بھی ایک زمانے میں ایک بن گئی تھی, امیج بن گیا تھا کہ یہ چھوڑے گا نہیں. اگلے دن تو لندن ہی آئس کریم کا پاکستان نہیں آ سکتا. بڑی مہربانی کی تھی ویسے لندن بھیج کے, احسان کی تھا نواز شریف صاحب. نہیں نا, 50 روپے کے سٹامپ کے اوپر آپ کے پورے عدالتی نظام کا مذاق بن گیا, آپ کے پورے سسٹم کا مذاق بن گیا. سکے بھائی کے ہوتے نہیں آ سکا. کیوں نہیں آ سکا؟ نہیں بھائی چلا کیسے گیا؟ سوال یہ ہے, آپ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریڈی آگے رکھ دیں, گھوڑا پیچھے لگا لیں. نا چلا کیسے گیا؟ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا جا کے وہاں پہ کافی پیو, آئس کریم کھاؤ, یہاں کیا کرو گے؟ نواز شریف صاحب چلے خیر, میں ان کی صاحبزادی کی بھی ابھی بات ہو رہی تھی. ابھی شہباز شریف صاحب بھی وہاں سے وہ تاج پوشی کنگ صاحب کی کیا نام ہے آئے نا وہاں سے. ابھی کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب کہیں اور سے دورہ کر کے آئے تھے, تو مریم نواز صاحبہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب جس بھی ملک میں جاتے ہیں, وہاں کے جو بھی فرما روا وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ شکایت لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ہم بڑے تنگ تھے, عمران خان کو نہ آنے دے. ملک صاحب اگر ہم نے, اور یہ بتانے کی کوشش پتہ ہے کیوں کرتی ہیں, وہ کسی کو سنانا بھی ہوتا ہے ساتھ, اور خود بھی بتانا ہوتا ہے کہ بھئی عمران خان سے تو نا تمام ممالک تنگ ہے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, اگر آپ نے ملک, اور یہ وہ اس جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی بہرحال ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے, یہ جو سارا ہم نے یہاں پہ گھن چکر چلایا ہوا ہے پارلیمنٹ کا, عدالتوں کا, الیکشنز کا, بند کرو انو. اس کا مطلب تو بڑا سمپل سا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں پھر, اور یہ باقی جو لوگ بات کرتے ہیں, عمران خان سے چین ناراض ہو گیا, عمران خان سے سعودیہ ناراض ہو گیا. عمران بھائی اگر ان کے کہنے پہ چلنا ہے آپ نے ٹوٹلی یوں ہی کرنا ہے, وہ یہ سسٹم بند کریں, ان سے پوچھ لیا کریں کتنے پیسے دیتے ہو تو کنوں لے آئیے. سیدھی سی بات. سلیوٹ ٹو یو. مجھے بتاؤ, یہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں جو صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کیا کہتی تھی؟ ووٹ کو عزت دو. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ملک کو عزت دو. اب یہ کہہ رہی ہے ایک ملک ایسٹ ہے اس کو عزت دو. مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ سب کو عزت دو, ایتھے نہیں دے, ووٹ کو عزت نہ دو. یہی میرا آپ سے آرگومنٹ ہے, یہی نظریہ ضرورت ہے کہ مریم بیسیکلی طاقتور لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہے جو پاکستان کی ریاست کا حصہ ہے کہ دیکھو دیکھو دیکھو, ووٹ کے رسپیکٹ نہ کرو. عمران کی پاپولیرٹی میٹر نہیں کرتی, میٹر یہ کرتا ہے فلاں جو ملک ہے جس نے 10 روپے ادھار دینے ہیں, فلاں ملک ہے اس نے 15 روپے ادھار دینے ہیں, ایک ملک ہے اس نے تھوڑا سا آپ کو پیٹرول جو ہے 2 روپے چھوڑ دینے ہیں, آپ اس کو عزت دو. یہ انسلٹ ٹو دی پیپل آف پاکستان ہے, یہ انسلٹ ٹو دی ووٹر ہے, یہ انسلٹ ٹو ڈیموکریسی ہے, اور انسلٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ انسلٹ چل جاتی تھی 90 کی دہائی میں, اب نہیں, جسے چاہا گھر سے بلا لیا, جسے چاہا گھر کو بھجوا دیا. یہ والے فیصلے سارے چلتے رہے ہیں. اب یہ 90 کی دہائی تو نہیں ہے طاہر ملک صاحب, حالات بہت چینج ہو چکے ہیں. جو میں پہلے حسن نثار صاحب کی بھی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, وہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی نوجوانوں کی پاپولیشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہی. اتنا زیادہ کنیکٹیوٹی اتنی ٹیکنالوجی کے تھرو, اور پھر وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں. گو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ill informed ہے, لیکن آپ یہ توہین کر رہے ہیں نا کسی کی, وہ ایجوکیٹڈ ہے. اب نہیں ہو سکتا کہ آپ, ایک مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم میری اس چیز کے اگری کر گئے کہ پاسن پولیٹیکلی آگے گیا, کیوں ہمارے مایوسی پلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بالکل گیا. اب مجھے اس پہ بتاؤ جناب, آپ کی تو انگلش بھی میرے سے بہت اچھی ہے. یہ جو چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں جو انہوں نے کہا کہ جناب بیٹھو بوٹھو کوئی باتیں شاتیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ وائی دے آر ڈوئنگ دس؟ نہیں, پہلے تو اس کا مطلب ان سے پوچھے نا
پہلے اس کا مطلب ہم ان سے پوچھیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان قبول نہیں، اور خاص طور پہ چائنا کی بات کرتے تھے، خاص طور پہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ کے کہنے پر انہوں نے سی پیک کو یہاں پہ تباہ کیا. یہ ساری باتیں ہوتی تھی نا. تو اس کے اوپر میرا تو شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ، لیکن میں صرف یہ بات صرف کمپلیٹ کر لوں. اس کے اوپر یہ تھا کہ اب چینی وزیر خارجہ کو جو ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے، ہم نے وہ بات کی بھی تھی پروگرام کے اندر کہ انہوں نے کہا بھائی جان اپنے معاملات طے کریں، سیٹل کریں تاکہ معاشی طور پر کہیں آگے آپ پہنچ سکیں. خیر شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا ہے، لیگل ایکسپرٹ ہیں. چیف جسٹس صاحب کی آج جو تقریر تھی 90 دن کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ if the constitution says 90 days it means 90 days. اس کے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی جواز تراشے نہیں جا سکتے، چوائس کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن 90 دن میں الیکشنز تو بہرحال نہیں ہو رہے، کال ڈراپ ہو گئی. چلیں دوبارہ ان سے وہ آتے ہیں تو ان کا لیگل پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں، کیونکہ میں تو آج کل یہ پوچھنے کو بےتاب ہوں ملک صاحب. اور وہ یہ ہے کہ یار سارے دستور کی بات کر رہے ہیں تو پھر آگے بڑھنا کی ہے؟ دستور تو گیا، ختم ہو چکا ہے، تو ٹوٹ گیا ہوا ہے. اب جنہوں نے توڑا ہے، بیسیکلی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے توڑا ہے ان کے بارے بھی سزا تجویز ہے آئین کے اندر، قانون بھی اس پہ حوالے سے بنے ہوئے ہیں. ان پہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ خیر ان سے پوچھ لیتے ہیں. ہم ذرا پرانی ڈسکشن پہ آ جائیں. تو وہ آگے ہے لائن؟ نہیں وہ نہیں آیا. دیکھیں اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحب کی جو آپ نے صبح ابھی ان کا جو شارٹ سنا ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی ساری گیم جو ہے نا ان کے ہاتھ میں ہے. ایک چیز ثابت ہوگی، الیکشن نہیں ہو رہے. 14 کو میں بات کروں، 90 دن بھی گزر گئے، نگران کی ہوئی ہیں. اب سیدھی بات ہے، اب پاکستان کے چیف جسٹس پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واقعی ہمیں بتائیں کہ آئین ٹوٹا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. سیدھی سی میں نے آپ سے بات کر دی ہے. اگر یہ 14 کو وہ پیچھے جاتے ہیں، میں نے کل لاسٹ منٹ ہے چونکہ میں آخری سوال پوچھ لوں، اور اس کے اندر وہ جو ایک خبر گردش میں تھی اس کی بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے. جو آپ کے بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ جناب اس کی آڈیو آ گئی ہے، اس کی آڈیو اس کو سنا دی گئی ہے، اس کی ویڈیو دکھا دی گئی ہے، اب یہاں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. چیف جسٹس صاحب تھے اٹھے ہی نا، وہ کہا وہ آڈیو خراب ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے، وہ کیا معاملہ بنا؟ نہیں وہ میں یہ نہیں، خدا نہ خاص آڈیو کی بات نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں. میرا تو ابھی کوشچن یہ ہے، میں تو آپ کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا ہمارے دوست یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ کل تو آپ کہہ رہے تھے کل ٹون بھی تو بڑی میٹھی ہو گئی تھی، کوئی تھوڑا رسگلہ ٹائپ ماحول بن گیا تھا سپریم کورٹ کا. ایک سپریم کورٹ جو کہہ رہی تھی کہ جناب بیٹھو بات کرو، میں نے بات کرنی ہے. اب مجھے بتائیں ابھی آپ نے، اب پتہ نہیں کل کیا فیصلہ ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ کہانی کا جواب ملے گا جب ڈیسیجن آئے گا، وہاں سے پتہ کہانی کا جواب ملے گا، ڈیسیجن آئے گا. اور ایک اور چیز جو ہم نے لیٹلی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے بھی جو کہ پورے پروگرام میں ہم بات ہیں آئین و قانون اور دستور کے ساتھ اتنے پچھلے چند عرصے سال کے اندر جو نہیں کھڑا ہوا نا، اس کے ساتھ پھر کیونکہ وہی اگین یہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس نے پھر دیکھ لیا. اور دس از دا ٹائم جو لیگیسی کی بات کرتے ہیں، تو اب وہ رہ نہیں سکتا کہ آپ کھا بھی لیں اور بچا بھی لیں. کچھ اس طرح کی ریزن سمجھ آتی ہے جس کی وجہ سے آج بھی یہ بڑے ریمارکس نہیں، مطلب ایک تقریر کے اندر جو فرمایا چیف جسٹس صاحب نے. اینی ویز پتہ تو تبھی چلے گا کہ اب ایکچولی فیصلہ آتا کیا ہے اس درخواست کا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ہی دن الیکشن کروائیں. وہ جو معاملہ بن گیا ہوا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.